السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسی کینیڈین لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس نے 12 سال کی عمر سے ہی اپنی پاکستانی سہیلی کی وجہ سے اسلام کو جاننا شروع کر دیا تھا۔ تو آئیے امینڈا کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ Well, like you stated, my name's Amanda, also known as Layla, my Islamic name. I was born here in Canada with my 4 siblings, me being the youngest. I was raised mostly in Toronto. I come from a European background. My family is of Christian faith. I was baptized Christian and then I converted to become Catholic when I attended a Catholic school for about 3 years of my life, but most of my life I attended public school. And soon enough I came to Islam. So growing up in the public school I attended, I had many Muslim friends, but they never used to wear hijab, so I never thought of them as anything. At that age I was so young. I was probably 10, 11, 12. And I used to they were just my friends. I just enjoyed playing with them, so I never thought of them in that sense. But my best friend Sonia, I used to always go to her house and her parents would take us to Quran classes. So I would go, but it was in Urdu, so I didn't understand, but I just always acknowledged the strong faith they had and I would see them praying. And since my family weren't that religious, it always made me wonder and ask questions about God and about creation and stuff. So that's when I really wanted to learn more about religion. So I asked my parents if I could attend a Catholic school. Happy. So eventually I was waiting at a bus stop one day and this man came and he gave me the translated of the Quran and he said that you should read this. So I spent a lot of time at home getting to know myself and trying to be happy again somehow or another, but I was still very depressed. And so after reading the Quran one day, I just broke down in tears and I was so upset. But unfortunately, in the Quran, all my questions I had, they were all answered. And so it really interests me about Islam. And so I went back to my Muslim friends that were not practicing and I asked them questions, but they weren't giving me the knowledge I intended on. So I actually called a few masjids close to my area and I asked if I could meet with the imam there so I can learn more about it, and that's when my journey began. میرا نام ایمینڈا شانٹلے ہے اور میرا اسلامی نام لیلا عامرہ ہے۔ میں کینیڈا میں پیدا ہوئی۔ میں اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور پیدائش سے لے کر جوانی تک کا میرا زیادہ وقت ٹورنٹو میں ہی گزرا ہے۔ میری فیملی ایک کیتھولک وشواس اور یورپی بیک گراؤنڈ والی فیملی ہے، اس لیے مجھے بھی بچپن سے ہی بپتسمہ دیا گیا تھا۔ میں نے بچپن سے کیتھولک اسکول میں ہی مذہب کو سیکھا اور سمجھا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ دیندار نہیں تھا اور وہ کیتھولک اسکول بھی میں نے صرف 3 سال ہی اٹینڈ کیا تھا۔ اس کے بعد میری باقی ساری اسکولنگ پبلک اسکولوں میں ہی ہوئی ہے۔ ان پبلک اسکولوں میں میرے بہت سارے دوست اور کلاس فیلوز مسلمان تھے، اگرچہ وہ کوئی بہت زیادہ دین پر عمل کرنے والے بچے نہیں تھے، نہ ہی میں نے ان کو کبھی حجاب وغیرہ میں دیکھا تھا۔ بس وہ ایسے ہی نارمل نان پریکٹسنگ مسلمان تھے، سوائے میری ایک پاکستانی دوست کے جس کا نام سونیا تھا۔ اس وقت میں کافی چھوٹی بچی تھی۔ یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 10 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایسی عمر میں بچوں کا سارا فوکس کھیل کود پر ہوتا ہے۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اس کا دھرم کیا ہے، وہ عیسائی ہے یا مسلمان، یہودی ہے یا ہندو۔ یہ سب سوچنے سمجھنے کی اس عمر میں ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ اسی طرح میں بھی بغیر رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور ان سے دوستیاں کرتی تھی۔ تو میں اکثر اپنی فرینڈ سونیا کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہم دونوں کو قرآن کلاسز کے لیے لے جاتے تھے۔ میں بھی کبھی کبھار سونیا کے ساتھ قرآن کلاسز اٹینڈ کرنے چلی جاتی، اگرچہ ان کلاسز میں اکثر باتیں اردو یا عربی میں ہوتی تھیں اور مجھے ان چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں تو صرف ان کے ایمانی تعلق کو دیکھتی تھی کہ وہ کس قدر عقیدت اور روحانی تعلق سے اس سب کو سنتے ہیں اور اٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں ایسا کوئی بھی ایمانی یا روحانی تعلق اپنی فیملی کا مذہب سے نہیں دیکھتی تھی۔
اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام سے میرا تعارف تو بچپن سے ہی تھا۔ اسی طرح میرے دماغ نے ایسے چھوٹے چھوٹے سوال سوچنے شروع کر دیے تھے کہ خدا کون ہے یا ہمارا خدا سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح کی بنیادی چیزیں تھیں جو کہ ایک 11-12 سال کی چھوٹی بچی کا دماغ سوچ سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا کہ میں نے 3 سال کیتھولک اسکول میں گزارے ہیں۔ دراصل میں بچپن سے ہی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی، مگر 12 سال کی عمر میں نے اپنے پیرنٹس سے فرمائش کر کے خود اپنا ایڈمیشن کیتھولک اسکول میں کروایا تھا، کیونکہ میں اپنے مذہب کو تفصیل سے جاننا چاہتی تھی۔ اس طرح میرے ماں باپ نے مجھے جیو سمسن کیتھولک اسکول میں بھرتی کروا دیا، مگر میں وہاں پر کسی قسم کا ویسا روحانی اور ایمانی ماحول محسوس نہیں کرتی تھی جیسا کہ میں سوچ کر اس اسکول میں آئی تھی۔ اس لیے ہائی اسکول میں آتے ہی میں نے دوبارہ اسکول بدل لیا اور پھر سے پبلک اسکول میں پڑھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سے 18-19 سال کے درمیان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان جسمانی بلوغت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی بالغ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سوچیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایسے وقت میں جن سوالوں کے جواب عیسائیت سے چاہیے تھے، بدقسمتی سے مجھے وہ نہیں مل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں ذہنی خلفشار کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ یا شاید وہ بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی تھی کہ اگر وہ ذہنی خلفشار اس وقت نہ ہوتا تو شاید میں اسلام کی طرف بھی مائل نہ ہوتی۔ مگر میں نے وقتی طور پر مذہب اور روحانیت کو اسٹڈی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے میرے بہن بھائیوں نے، جو کہ مجھ سے عمر اور تجربے میں بھی بڑے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں نے اپنے اوپر مذہبی تعلیم کو بہت زیادہ سوار کر لیا ہے، بجائے اس کے مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کچھ عرصہ خود کو اس سب سے دور کر لیا، مگر میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو ایک دن میں بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک پمفلٹ ٹائپ ایک کاغذ تھما دیا جس پر قرآن مجید کی چند آیات اور ان کی انگلش ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کافی دلچسپ ہے اور تمہیں یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب میں ہر وقت خوش رہنا چاہتی تھی، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خوشی مجھے اپنے ارد گرد نہیں مل رہی تھی۔ جب میں نے گھر جا کر اس پرچے کو پڑھا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں زور زور سے رونے لگی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ میرے اندر کا سارا ڈپریشن نکل گیا اور میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ میں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھنے کے بعد خود کو جو تر و تازہ محسوس کرنا شروع کیا تو اس بات سے میرے دل میں اسلام کو مزید جاننے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس طرح میرا دوبارہ مذہب اور اسلام کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ میں نے دوبارہ اپنے مسلمان دوستوں کے گروپ سے رابطہ کیا۔ اگرچہ ان میں سے کئی لڑکیاں خود مذہب پر عمل نہیں کرتی تھیں اور اسکارف وغیرہ بھی نہیں لیتی تھیں، مگر پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا اور جس دوست کے پاس جو بھی معلومات تھی یا جتنی بھی نالج وہ مجھے فراہم کر سکتے تھے، سب دوستوں نے اپنے اپنے حساب سے اسلام کو سمجھنے میں میری مدد کی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے علاقے کی 1-2 مساجد سے بھی رابطہ کیا اور وہاں کے امام صاحبان سے ملنے کی کوشش کی تاکہ جو معلومات یہاں سے حاصل نہیں ہو سکیں وہ میں وہاں سے حاصل کر لوں۔ اس طرح میرا اسلام کو سمجھنے اور مذہب بدلنے کا سفر شروع ہوا۔ اس حوالے سے میرے لیے اسلام کو سمجھنے میں کچھ دشواریاں بھی رہیں۔ مثلاً میرے اکثر مسلمان دوست جو کہ خود اسلام پر عمل نہیں کر رہے تھے، ایک تو وہ مجھے بہت زیادہ معلومات فراہم کرنے کے قابل نہیں تھے،
اور دوسرا کچھ چیزوں کے معاملے میں انہوں نے مجھے غلط معلومات بھی فراہم کیں، جس کی وجہ سے مجھے شروع میں اسلام کو سمجھنے میں دشواری بھی پیش آئی۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھی جس کے بارے میں مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد پتہ چلا کہ شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان کی تقسیم، اور میرے لیے شروع میں اسے سمجھنا بھی تھوڑا دشوار تھا، مگر میں چونکہ سچ کو کھوجنا چاہ رہی تھی اس لیے میں اس کی حقیقت تلاش کرنے میں لگی رہی، اور الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے حق کا راستہ دکھا دیا۔ میں نالج حاصل کرتی رہی اور میرے دل میں اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس طرح میں ایک دن آن لائن ایک مسلمان دوست سے چیٹ کر رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ ایمینڈا، تمہیں پتہ ہے کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، صرف فی الحال میں اس کے بارے میں نالج حاصل کر رہی ہوں۔ اس نے کہا تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو، جنت، جہنم، فرشتوں پر، انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے آخری نبی مانتی ہو، پھر تو تم مسلمان ہی ہوئی نا؟ تمہارا سارا بنیادی ایمان وہی ہے جو اسلام کہتا ہے۔ اس رات میں نے سوچا، ہاں واقعی میں تو 100% سارے انہی اعتقادات کی پیروکار ہوں جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، تو پھر کیا مجھے کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے؟ میرے دل نے کہا اگر مجھے رات اچانک موت آ گئی تو مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا جو اس کے بعد بھی دنیا سے بغیر کلمے کے چلا جائے۔ تو بس میں اگلے ہی دن قریبی مسجد گئی اور امام صاحب سے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنی فیملی، اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد معاشرے کی جانب سے کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ میرے اندر بھی ایک جنگ تھی۔ میں فیشن اور میک اپ کی بہت شوقین تھی، مجھے اپنے اندر کی بھی بہت ساری خواہشات سے لڑنا پڑا، اور اس حوالے سے بھی بہت سارے چیلنجز تھے اور ابھی بھی ہیں۔ میں 2 سال سے ان چیلنجز سے لڑ رہی ہوں اور آگے بھی شاید لمبی جنگ لڑنی پڑے۔ سب سے بڑا چیلنج تو میرے والدین اور میری فیملی تھی۔ وہ تو کسی صورت اس تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے بہت شرمندہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی ہمیشہ کوشش تھی کہ مجھے اتنا برا بھلا کہا جائے کہ میں شرمسار ہو کر اسلام کو ترک کر دوں۔ وہ اسے کلچرل جنگ سمجھ رہے تھے کہ میں نے یورپین کلچر کو چھوڑ کر عرب لوگوں کا کلچر جوائن کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے جو کہ میڈیا اسلام کی منفی تصویر دکھاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام والدین کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ ان کے سارے منفی رویے کے بعد بھی آپ کو والدین سے اونچی آواز میں بات کرنے اور بدتمیزی سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے صرف صبر و تحمل اور اچھے اخلاق سے ہی ان کا دل جیتنا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ انہیں اسلام کی تعلیمات بتاؤں، انہیں بتاؤں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ میں ابھی بھی ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کے رویوں میں فرق تو آیا ہے، اگرچہ یہ پروسیس کافی سلو ہے۔ اس کے علاوہ میرے نان مسلم دوستوں کا ایک کافی بڑا گروپ مجھے چھوڑ گیا۔ انہوں نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ وہ میرے اصلی دوست ہی نہیں تھے۔ میرے اصلی دوست وہ ہیں جو مجھے میری پرسنالٹی کی وجہ سے جانتے ہیں اور مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ میرے مذہب کی وجہ سے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کوئی سچ سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آپ اسے زبردستی نہیں سکھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کنورٹ ہو کر مسلمان بنتے ہیں ان کی تو خود اپنی خواہش ہوتی ہے سچ کو جاننے کی، اس لیے وہ تو اسے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں، مگر ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، ان کے ارد گرد سوسائٹی تو اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے ولنگ ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ لوگ کنورٹ ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ اپنے ارد گرد لوگوں کو صفائیاں ہی پیش کرتے رہ جاتے ہیں۔
آپ کو اپنے ارد گرد معاشرے سے بہت سارے منفی جملے سننے کو ملتے ہیں۔ کسی ایشین یا عرب لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہوگی، کسی ٹیررسٹ گروپ کو جوائن کر لیا ہوگا، وائٹ کلچر چھوڑ کر براؤن بننا چاہتی ہے۔ یہ مشرقی کلچر سے غداری ہے، یہ مذہب سے غداری ہے۔ تم یسوع کی منکر ہو، وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور ایسی بے شمار باتیں آپ کے کانوں میں روز پڑتی ہیں۔ لوگ بنا سوچے سمجھے آپ کے بارے میں کمنٹ پاس کرتے ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مذہب اور کلچر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کوئی کلچر نہیں ہے کہ مغربی لوگ عیسائی ہوں گے اور ایشین لوگ مسلمان۔ اس حساب سے فلپائن، ملائیشیا، ہانگ کانگ میں عیسائی کیوں ہیں؟ ایشیا میں ہندو کیوں ہیں؟ یہودی کیوں ہیں؟ یا مسلمان ملکوں میں پائے جانے والے عیسائی وہاں کے کلچر سے غداری کر رہے ہیں؟ کیا آپ انہیں بھی غدار کہیں گے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن مسجد میں میری ملاقات ایک اور کنورٹڈ مسلمان بہن سے ہو گئی۔ اس نے مجھے نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کے ایک گروپ کے بارے میں بتایا، اور میں نے اسی ہفتے وہ گروپ جوائن کر لیا۔ الحمدللہ وہاں میری کئی بہت اچھی مسلمان بہنوں سے ملاقات ہوئی جو کہ سبھی مذہب بدل کر اسلام میں آئی تھیں۔ ان بہنوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے نہ صرف عربی میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کی کلاسز کو جوائن کیا، بلکہ یہاں مجھے یہ بھی رہنمائی ملی کہ اپنے ارد گرد معاشرے کے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کئی بہنوں نے اپنے اپنے واقعات بتائے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا مشکل وقت دیکھا اور اس مشکل وقت سے وہ کیسے نکلیں۔ بعض نے بتایا کہ وہ ابھی بھی ان چیلنجز سے نبٹ رہی ہیں۔ بلا شبہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایک مضبوط کندھے کی ضرورت تھی جو ان بہنوں نے مجھے فراہم کیا۔ ناظرین، بلا شبہ ہر اسلام قبول کرنے والے کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی اسلام کی دولت سے نواز سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ صرف دل کی سچی طلب دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور جس کے دل میں سچ جاننے کی حقیقی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔